सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नफस नफस पे बरकतें, कदम कदम पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफ़ीए आसियाँ गुज़र गया, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहाँ वहाँ सहर हुई जहाँ से वो गुज़र गया। वाजिब सत तकरीम मोहसिनीन मिल्लत उलमाए किराम, लायक सत तकरीम कुर्राए इज़ाम, नहायत ही सआदतमंद सनाख़ान रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की नबुव्वत ख़त्म नबुव्वत पर ईमान रखने वाले तौहीद व सुन्नत के अलमबरदारों, सहाबा के ग़ुलामों, अहले बैत के हुक्मदारों, आप सब लोग और हम यहाँ अल्लाह के घर में इकट्ठे हैं और आज की ये अज़ीमुश्शान नूरानी रूहानी इस्लाही तबलीगी महफ़िल हम्द व नात इंतहाई कामयाबी के साथ अपने अनवार और बरक़ात को फैलाते हुए अपनी तकमील की तरफ गामज़न है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई मौलाना आसिफ हसानी साहब को और उनके साथ उनके
जितने मुआमिनीन थे, हमारे भाई इफ्तिखार साहब, इस मस्जिद की इंतज़ामिया, मौलाना मोहम्मद इमरान मुआविया साहब, उनको भी कि आपकी मेहनत रंग लाई और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से इतनी कसीर तादाद में इलाका भर से लोग हम्द व नात के उन्वान के तहत इकट्ठे हुए और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे उलमाए किराम की कसीर तादाद मौजूद है, जिन्होंने अपनी मोहब्बतों और शफ़क़तों का अपनी मोहब्बतों और शफ़क़तों के साथ सरपरस्ती की इस कॉन्फ्रेंस की। ख़ुसूसन उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना साजिद उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मौलाना अबू बकर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया समेत तमाम उलमाए किराम, अल्लाह पाक उलमाए किराम का साया ता देर आपके मेरे सरों पे कायम और दायम रखे और ज़िंदगी की जितनी सांसें हैं अल्लाह हमें कुरान पढ़ने पढ़ाने में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ऐलान फरमाया, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम सर बुलंद रहोगे अगर तुम साहिब ईमान हुए। जिन लोगों को ईमान की दौलत मिली, जिन्होंने ईमान की दौलत से अपने सीने मुज़य्यन किए, वही लोग साहिब इज्जत रहेंगे, वही लोग बुलंद मकाम तक पहुंचेंगे, बुलंदियां उनका नसीबा ठहरेंगी। इसलिए कि रब्ब लम यज़ल का वादा है और अल्लाह भी सच्चा है, अल्लाह का वादा भी सच्चा है। इज्जतें उसी के मुकद्दर में होंगी जिसने ईमान के साथ अपने सीने को मुज़य्यन किया। दुनिया के हालात बसा औकात कुछ और दिखाते हैं, लेकिन जब बात मुकम्मल होती है तो उनके नताइज कुछ और नजर आया करते हैं। अहले दिल के फैसले दिल की निगाहों से हुआ करते हैं, अहले जाहिर के फैसले जाहिरी आंखों के जरिए से हुआ करते हैं। लेकिन तारीख शाहिद है, हर दौर में अहले जुनून अहले जवाहिर पे फतह हासिल की। कामयाबी अहले जुनून का नसीब बनी, कामयाबी अहले दिल हजरात को मिली, जिन्होंने ईमान की दौलत दिलो जान से कबूल की और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए रास्तों को अपने लिए मुतय्यन किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों को अपने आप पे लाजिम किया। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की मुबारक राहों पे चले। अहले बैते अतहार की मोहब्बतों के दम जिन्होंने भरे, जिन्होंने ईमान की वादियों में अपने आप को रिहाइश इख्तियार करवाई, ये हो नहीं सकता अल्लाह उन्हें जलील कर दे, ये रब का दस्तूर नहीं है। इसलिए कि अल्लाह का ऐलान है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बिलाशुबा वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, जिन्होंने एक नारा बुलंद किया कि रब्बुनल्लाह, अल्लाह से होता है गैर से नहीं होता, जिन्होंने नारा बुलंद किया हमारा पालनहार अल्लाह है, हमारा रब
اللہ ہے، رازق رزاق اللہ ہے۔ پھر اس نعرہ لگانے کے بعد ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، اس نعرہ لگانے کے بعد ان کے ہوش اپنی جگہ سے ہلے نہیں، اس نعرہ لگانے کے بعد ان کے جذبات کے تلاطم میں ٹھہراؤ نہیں آیا۔ نعرہ لگانے کے بعد ان دیوانوں نے مسلسل موت و حیات کی وادیوں میں قدم رکھتے ہوئے اپنے نعروں پہ قائم رہے، ثم استقاموا کا مظہر بنے۔ تو جو لوگ اپنی بات کہہ کے ڈٹ جایا کرتے ہیں، حق بات کہہ کے اس پہ مستقیم ہو جایا کرتے ہیں، ان کے لیے عزتوں کے فیصلے صدارت محل سے نہیں ہوتے، ان کے لیے عزتوں کے فیصلے وزارت محل سے نہیں ہوتے، ان کے لیے عزتوں کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، ان کی عزتوں کے فیصلے عرش بری پہ ہوا کرتے۔ کن کے؟ جنہوں نے حق بات کہی اور پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ حق بات کہنا بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کہہ کے پھر اس پہ ڈٹ جانا یہ خوش نصیب لوگوں کے مقدر میں آیا کرتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہی ہوتا ہے جو رب کرتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور پھر اس بات پہ ڈٹ گئے، اس عقیدہ توحید کو اپنے لیے لازم قرار دے لیا اور اس پہ ڈٹے رہے۔ ان کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے لیے شاباش کے تمغے کسی وزیر مشیر سے نہیں ملتے، کسی اعلیٰ افسر کے ہاتھوں نہیں ملا کرتے، ان کے لیے شاباش کے نغمے اور شاباش کے تمغے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، مت ڈرو۔ حالات کیسے ہیں؟ یہ حالات ایک دھواں ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے آیا کرتا ہے پھر چھٹ جایا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اس دھوئے کے اندر ہماری گردنوں پہ پاؤں رکھ کے ہمیں دبانے کی خواہش رکھا کرتے ہیں، وہ شاید بھول جایا کرتے ہیں کہ صبح سورج کہیں اور ہوتا ہے، شام کو سورج کہیں اور ہوتا ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں رہا کرتے ہیں کہ صبح کو سایہ اور طرف ہوتا ہے، شام کو سایہ اور طرف ہوتا ہے، دن بدلتے رہ جایا کرتے ہیں، حالات آتے رہتے ہیں، چلے جایا کرتے ہیں۔ جن کی تاریخ میں پانی پت کی جیلیں ہو، جن کی تاریخ میں کالا پانی کی جیلیں ہو، جن کی تاریخ میں بالا کوٹ کی لاکھ وادیاں ہو، جن کی تاریخ کے اندر ہتھ کڑیاں زیور ہو، جن کی تاریخ کے اندر ماؤں کے سامنے بیٹوں کی لاشیں ماحول کی بات ہو، جن کی تاریخ کے اندر بچوں کی یتیمی ایک وراثت ہو، جن کی تاریخ کے اندر سینے چھلنی کروانا روایت ہوا کرتی ہے، وہ حالات سے نہیں ڈرا کرتے، ان کے جذبے نہیں کم ہوا کرتے، ان کی گرج میں فرق نہیں آیا کرتا۔ حالات کی تمام سختیاں پاؤں تلے رات کر ان کے لبوں پہ پھر بھی حق صدا بلند ہوتی رہتی۔ ہم گھبرائے نہیں ہیں اور گھبرائیں گے بھی نہیں، گھبرائیں گے بھی نہیں۔ عزتوں کے فیصلے صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہیں، مارے گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی۔ ہمیں کوئی تانا نہیں دے سکتا کہ تم نے بچے مروا دیے، ہم پہلے خود مرے، خود ہم لٹے، اور افسوس نہیں، ہم نے یہ سودا بہت مہنگا کیا ہے، بہت مہنگا کیا ہے۔ یکے بعد دیگرے ابھی منبر پہ بیٹھ کے ہم اپنی قیادت کا چہرہ صحیح طرح دیکھ نہیں پاتے تھے کہ وہ شہید ہو جایا کرتا تھا۔ ہم نے پہلے خود مر کے دکھایا کہ اس راہ پہ مرنا بھی زندگی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خوف نہیں، خدا کی قسم، حکمت مصلحت یہ ایک ضروری چیز ہوا کرتی ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے۔
ہم کسی کی حکمت مصلحت کو اس کے لیے تانا نہیں دیتے، ہم تو اپنے لیے یہ سعادت سمجھتے ہیں کہ رب لم یزل نے ہر دور میں یہ سعادت ہمیں نصیب کی ہے کہ جتنی ہماری اوقات ہوتی ہے اتنا ہم اللہ رسول کے حق میں بولتے رہ جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ کی میں بات نہیں کرتا، لیکن جتنی ہماری حیثیت ہوتی ہے ہم اس انداز میں اس زبان کو جو رب نے ہمیں بولنے کے لیے دی ہے کبھی ہم نے اس کو خاموش نہیں رکھا، اور اللہ کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، کہو الحمدللہ۔ ہمیں روتا دیکھنے والا رو رہا ہے، ہمارے سے زیادتیاں کرنے والا سڑکوں پہ انصاف کی بھیک مانگتا پھرتا نظر آتا ہے۔ اور میں نے واقعات کے اندر وہاں پہ جہاں پہ لکھنے والے یہ بولو مولو نہیں ہوتے، بہت کچھ ہوتے ہیں، 11-12 ہوتی ہیں جلسیاں، وہاں پہ میں نے کہا تھا، میں نے کہا ہم سے زیادتیاں ہوئیں، اور تھوڑی نہیں بہت ہوئیں، بہت زیادہ ہوئیں، لیکن ہم تمام زیادتیاں پی گئے، برداشت کر گئے۔ اس وطن کی محبت میں ہم نے سب کچھ برداشت کیا، ہم اپنے دکھ اندر ہی لے کے اندر ہی اندر یہ ساری صدائیں اندر ہی اندر دم توڑتی رہی، ہم کچھ نہ بولے، ایک لفظ بھی نہ ہم نے عدالت کے خلاف بولا، نہ ملکی اداروں کے خلاف بولا، نہ آئندہ بولنے کا ارادہ ہے۔ لیکن میں نے کہا میاں صاحب ابھی تمہیں پکڑا نہیں گیا، جکڑا نہیں گیا، ابھی کوٹ لکھپت کی جیلوں کا دیواروں کو رنگ نہیں کیا گیا، ابھی سے روتے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر کہتا مجھے کیوں نکالا؟ تجھے پتہ نہیں رب کیوں نکالتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں رب کب ذلیل کیا کرتا ہے؟ اور کوئی یہ کہے کہ ہمارا خدا اور ہندوؤں کا خدا ایک ہے، بس وہ بھگوان کہہ دیتے ہیں، ہم خدا کہہ دیتے ہیں، کیا اس کے بعد بھی رب پھر اس پہ تخت پہ بیٹھنے دے گا؟ ہاں جی، ہندوؤں کی دیوالی اور اس کے تہوار کے موقع پہ نااہل وزیر اعظم، اور مجھے بولتے ہوئے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا، کیونکہ میں اس چور کے خلاف بول رہا ہوں جسے پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے چور قرار دیا۔ ہاں جی، ہندوؤں کے تہوار کے موقع پر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بس ہمارا خدا اور ہندوؤں کا خدا ایک ہے، ہم اسے خدا کہتے ہیں، ہندو بھگوان کہتے ہیں۔ ارے ہندوؤں کا خدا تو ٹرینوں پہ بکتا ہے، ریڈیو پہ بکتا ہے، فٹ پاتھوں پہ پڑا ہوتا ہے، جبکہ میرا خدا وہ ہے جو نور السماوات والارض ہے، لیس کمثلہ شیء ہے، الہکم الہ واحد ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے چاہتے کن کے ساتھ پوری کائنات کو بنا کے دکھایا، جبکہ ہندو جس کو خدا کہتے ہیں وہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی ایک گندی مکھی کو بھی نہیں اٹھا سکتا، اس سے کوئی چیز کوئی شے چھین کے جائے وہ اپنے سے وہ نہیں روک سکتا۔ اس ہندوؤں کے بت کو اگر کوئی نور السماوات والارض کے برابر کہے تو کیا خیال ہے رب اسے تخت پہ بیٹھا رہنے دے؟ تجھے پتہ نہیں رب ذلیل کب کرتا ہے؟ کوئی پینٹاگون میں بیٹھ کے سائن کر کے آئے کہ میں ختم نبوت کے ترامیم کروں گا، سکے تبدیل کروں گا، اور وہاں پہ واشنگٹن کے اندر وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے ختم نبوت کے سودے کر کے آئے، اور پھر یہ امید رکھے کہ اللہ ذلیل نہیں کرے گا۔ میاں صاحب وقت یکساں نہیں رہتا، کبھی ظالم سن لے۔ ہم کو روتا دیکھنے والے ہم نہیں روئیں گے، کیونکہ تپتی ریت پہ بھی حضرت بلال نہیں روئے تھے، دہکتے انگاروں پہ حضرت خباب نہیں روئے تھے۔ ہم کیوں روئے؟ ہماری تاریخ میں رونا نہیں ہے، ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ صبر کریں گے، شکر کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وقت یکساں نہیں رہتا، کبھی ظالم سن لے، خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ اور ہاں آج ایک اور وزیر نااہل ہوا، کہو الحمدللہ، یہ سب ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، تو پھر میں نے کہا کہ تو بھی ایک روز تماشا نہ بنے تو کہنا، تو بھی ایک روز تماشا نہ بنے تو کہنا، ساری دنیا کو اشاروں پہ نچانے والے۔ وقت بدلتا رہ جایا کرتا ہے،
لیکن جتنی بھی تبدیلیاں آئیں اللہ کے فضل سے جس بات کو ہم حق سمجھیں گے اس کو ڈنکے کی چوٹ کہیں۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کا یہ فقیر بھائی اسمبلی میں ہوتا تو کیا خیال ہے پھر انہیں چپ رہندا؟ ہاں ختم نبوت کے عنوان پہ نہ بولتا، میں خاموش بیٹھا رہ جاتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سیاست میرے باپ دادا کی وراثت سے نہیں ملی مجھے، میرا پیشہ نہیں ہے کہ میں اس کو قائم رکھنے کے لیے اس لیے چھپ کے بیٹھا رہوں، نہ بولوں کہ کل کو میرے بیٹے نے آنا ہے اس کی راہیں نہ تنگ کر دی جائیں، کل کو میرے بھائی نے آنا ہے اس کی راہیں نہ تنگ کر دی جائیں۔ اللہ کی قسم میں اس سیاست کو وراثت نہیں سمجھتا، میری وراثت قرآن و سنت کی تبلیغ ہے، میری وراثت قرآن پڑھنا اور پڑھنا ہے، میرے لیے باعث فخر مولویت ہے۔ مجھے کوئی اس بات کا خاموشی میں وہاں اگر ہو، اور خاموشی تو اس لیے اختیار کروں کہ کل کو میں اپنے بیٹے کو لانا چاہتا ہوں، وہ تو میرے پاس سوچ ہی نہیں ہے، میرا بیٹا تو ابھی چھوٹا سا ہے، اور اللہ کرے گا وہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول ہو جائے گا۔ ہاں جی، ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ مولویت ہے۔ وہاں پہ ہم خاموش نہ رہتے، ہم بولتے جس طرح بولنے کا حق ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ رب کا دستور ہے، رب نے ہمیں یہاں رکھا، یہ اس کی مرضی، ہم اس پہ بھی راضی ہیں۔ لیکن آنے والے دور میں انشاءاللہ آپ کا بھائی اسمبلی میں ہوگا، آپ کے مذہبی جذبات کی ترجمانی بھی کریں گے اور آپ کی دنیاوی ضرورتوں کی ترجمانی بھی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ شور کوٹ والوں تم نے کس کو منتخب کر کے بھیجا۔ ہم جب وہاں پہ پہنچیں گے ہم بولیں گے اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی، اللہ کے فضل سے بولیں گے، اور اللہ کی فضل و کرم سے آپ کے جذبات کی ترجمانی کریں گے۔ ہماری تاریخ ہے، میں کوئی نیا لے کے اٹھا اور اٹھ کے آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہوں۔ ہماری تاریخ میں میرا ایک مرشد ہے، اس کا نام محمد اعظم طارق شہید ہے۔ 3 مرتبہ MLA 5 مرتبہ MPA بننے کے بعد مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کا جب جنازہ اٹھا تو ان کے بچے 3 مرلے کے مکان میں رہتے تھے اور وہ بھی کرائے کا مکان تھا۔ لوگ سینکڑوں پہ سیاست شروع کرتے ہیں، ہیلی کاپٹروں تک جا پہنچتے ہیں۔ میں اس مرشد کا مرید ہوں جس نے 3 مرتبہ MLA شپ گزاری، 5 مرتبہ MPA منتخب ہوا، لیکن جب اس کا جنازہ اٹھا تو اس کے بچے کرائے کے مکان میں رہا۔ ہماری ایک تاریخ ہے، اور ہم کیوں آپ کا حق کھائیں گے؟ اللہ نے ہمیں حلال طیب راستوں سے پاکیزہ رزق دے رکھا ہے، پاکیزہ رزق جب اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے، ہم کیوں حرام کھائیں گے؟ کیوں کسی کا خون چوسیں گے؟ کیوں کسی عوام کی کسی دیے ہوئے راستے سے کمیشن کیوں لیں گے؟ نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ اور میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ العزیز، جس دن آپ کا یہ بھائی منتخب ہوا میرے حلقے کے اندر رشوت خور افسر ڈیوٹی نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ میں نے پہلے کہا سیاست کو وراثت نہیں سمجھوں گا، جتنا عرصہ ملی انشاءاللہ نام پیدا کر کے جائیں گے۔ کوئی مولویوں کو تانا نہیں دے گا کہ مولویوں تم کیا کر سکتے ہو، کوئی ٹوپی داڑھی اور پگڑی کو یہ نہیں کہے گا کہ تم بھی تو منتخب ہوئے تھے، تم نے کیا کیا۔ اور اگر رشوت خور افسر نے ڈیوٹی کی اور رشوت کے پیسے لیے، میرا تم سے وعدہ ہے وہ پیسے میں بھروں گا، چونکہ حاکم وقت میں ہوں، یہ چٹی میرے اوپر آنی چاہیے۔ جرم میرا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی افیسر رشوت لے رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے، اور میرے پاس طاقت بھی ہے، میں اس کو نہیں روک رہا۔ یہ جرم آپ کا نہیں، اس کا نہیں، پھر یہ جرم میرا ہوگا، لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ سے اس وقت وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی نے کہا، اس نے کہا مولانا ہم آپ کو وزارت دینا چاہتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ کون سی وزارت؟ انہوں نے کہا وزارت مذہبی امور دینا چاہتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ ان کا نہیں، کوئی وزارت تو آپ کا ہمارے اوپر احسان ہے، ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا اگر وزارت ہی دینی ہے تو وزارت داخلہ دو۔
وزارت داخلہ دو، کوئی اختیار تو ہو. فیصلہ ہو گیا کہ دے دینی چاہیے. چاروں صوبوں کے آئی جی جو تھے انہوں نے ریزائن لکھ کے دے دیا. انہوں نے کہا اتنے سخت بندے کے نیچے ہم کام نہیں کر سکتے. ہاں، اور میں اس مرشد کا مرید ہوں. مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ جب اسمبلی میں داخل ہوا کرتے تھے تو خواتین جو اسمبلی کے اندر ارکان ہوتی تھی وہ بھی اپنے دوپٹے سیدھے کر لیا کرتی تھی. ہاں، وہ اعظم طارق جب اسمبلی میں داخل ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ سنیوں کا وزیر اعظم آ چکا ہے. اور زندہ قومیں اپنے اسلاف کا ذکر خیر کرتی رہا کرتی ہے. سامعین محترم، مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ جس وقت وزیر اعظم بنی بے نظیر بھٹو، مولانا نے ایک مہم چلائی کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی کا کوئی جواز نہیں ہے. حکمرانوں کی اوقات صرف ہم جیسے فقیروں کو جیل بھیجنے کی ہوتی ہے. انہوں نے مولانا پہ مقدمہ دائر کیا، مولانا جیل میں چلے گئے. 8 مہینے کے بعد جب مولانا کی رہائی ہوئی، پہلا بیان بگڑی میں آ کے کیا. پہلے بیان کے رہائی کے بعد پہلے لفظ یہی تھے کہ کل بھی اسلام میں عورت کی حکمرانی کا کوئی جواز نہیں تھا، آج بھی اسلام میں عورت کی حکمرانی کا کوئی جواز نہیں. وہاں جھکنا، لچکنا اور گھبرانا نہیں تھا. ایک دو ٹوک شخصیت تھی جس کا نام اعظم طارق تھا. اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے پاس میری ایک روشن تاریخ ہے، اس لیے میں سر اٹھا کے اپنی تاریخ دہرایا کرتا ہوں، سینہ تان کے سنایا کرتا ہوں. مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ گورنر سے ملنے کے لیے گئے اور گورنر نے کسی بات میں، اس نے سمجھا کوئی عام مولوی ہے، بات کرتے ہوئے کہنے لگا میں جنرل ریٹائرڈ ہوں. مولانا نے کہا حوصلے سے بات کر، مجھے بھی دنیا جرنیل سپاہ صحابہ کہتی ہے. زبان سنبھال کے بات کر. کون للکارے گا باطل کو تیرے لہجے میں؟ سامعین محترم، اللہ وہ دن دکھائے گا، اللہ وہ دن دکھائے گا، دور نہیں ہے. 2013 کے الیکشن کے بعد سے آج 2018 تک ایک سرکاری ملازم جس طرح ڈیوٹی دیتا ہے میں نے اس طرح ڈیوٹی دی ہے. صبح 9 بجے سے رات 2 بجے تک میں مسلسل حلقے میں رہا ہوں اور اللہ کے فضل سے 80% میری حاضری ہے. 80%. میرے پاس اور کچھ تھا نہیں، نہ اٹ نہ وٹا نہ ٹوٹا نہ کوئی سولنگ نہ نالی. دعاواں میرے کو ہاں راج کے دتیاں بھی ہیں تے لئیاں بھی ہیں، اور اللہ کا فضل ہے. اب یہ حلقہ بنا، میں حلقے میں چلا گیا، میرا مخالف عدالت میں چلا گیا. میں نے حلقے میں محنت کی، ماحول سیدھا کیا، عدالت نے فیصلہ سنایا، حلقہ نیا بن گیا. میں نئے حلقے میں چلا گیا، میرا سیاسی مخالف پھر عدالت میں چلا گیا. مجھے کسی نے مشورہ دیا مولوی صاحب آپ بھی کوئی وکیل کھڑا کریں. میں نے کہا کتنے میں ہوگا؟ کہنے لگے 5-6 لاکھ میں وکیل ہوگا، آپ اپنے حلقہ بندی کے لیے کھڑا کریں. میں نے کہا 5-6 لاکھ میں نے الیکشن لڑ لینا، میں کیوں وکیل پہ خرچہ کروں؟ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، ایک سفارش تک نہیں کروائی. محض ایک بات تھی ہمارے لیے جو بہتر ہوگا وہی اللہ کر دے گا. اللہ کے فضل سے حلقہ اللہ نے وہ بنا دیا ہے. اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس بار انشاءاللہ سیٹ عالم مولویوں کے حق میں جائے گی. ہر بندے کی زبان پہ یہ بات ہے کہ اس بار انشاءاللہ غریبوں کا نمائندہ جیتے گا انشاءاللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پچھلے الیکشن کے بعد ایک بار کسی نے کہا تھا آئندہ الیکشن امیر سلطان لڑے گا. میں نے کہا بے شک لڑے گا امیر سلطان، لیکن جیتے گا غریب سلطان. بات سمجھ آ رہی ہے؟ انشاءاللہ ماحول اللہ بنا رہا ہے. اللہ ماحول اللہ سے مانگتے رہیے، دعاؤں سے بڑھ کے اور کوئی طاقت نہیں. اللہ سے مانگتے رہیے اور یاد رکھیے کہیں بھی کوئی متکبرانہ جملہ مت بولیے گا، فقیرانہ جملہ بولیے، عاجزانہ جملے بولیے. اللہ تمہارے لیے فتح کے دروازے کھول دے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے نمائندہ منتخب کرتے ہوئے کچھ آنکھیں کھلی رکھیے اور اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں سے پوچھئے کہ جب 5 سال کے بعد
اللہ تمہیں اختیار دیتا ہے کہ میرٹ کرو تو تم میرٹ کرتے ہو؟ ان سے پوچھئے 5 سال میں میرے پاس ہر سفارش یہی آتی ہے مولوی صاحب فون کرے ہمیں میرٹ مل جائے. جب 5 سال کے بعد آپ کو اللہ اختیار دیتا ہے کیا تم بھی میرٹ کرتے ہو؟ یہ دائیں بائیں لوگوں سے پوچھا تو کرو ان سے. اگر تم 5 سال کے بعد میرٹ نہیں کرتے تو پھر کس میرٹ کی تلاش میں؟ آپ کو اللہ 5 سال بعد اختیار دیتا ہے، میرٹ پہ فیصلہ کیجیے، اپنے جیسا نمائندہ منتخب کیجیے. مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے دے رہے ہیں جو تمہیں آج رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شالوں سے جو لکھ دو گے تو چل جاؤ. اپنے جیسا نمائندہ منتخب کیجیے. اور میرا دعویٰ ہے آپ کے مجمع میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، گلاس پانی کا لے، اس میں سے آدھا پی لے آدھا مجھے دے، میں پی جاؤں گا. اور گل سمجھ آ رہی ہے؟ میں پی جاؤں گا، کیونکہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. دینے والا جس قوم سے ہو، جس شعبے میں کام کرتا ہو، میں اس کا جھوٹا پی جاؤں گا، ہوئے مسلمان. اور گل سمجھ آئیے، میں جھوٹا پی جاؤں گا. یہی آدھا گلاس پی کے ذرا انہوں کا پیوا کے دکھاؤ. گل سمجھ آئیے، ان کو پلاؤ، اگر وہ پی جائے تو پھر کہنا کبھی نہیں پیے گے. ہاں جی، یہ اپنا جیسا نمائندہ منتخب کرو، آنکھیں کھلی رکھو. اور تو ہر کا پتریر مسیر کو پھیر سکنا ہے نا، آؤ پتریر جی، آؤ مسیر جی. ہون تو ہر کوئی، ہون تو سیاسی این جتے گھام دے وقت جی فالج ہویا وقت ہاں جی، کھپے بھرے دے اکتے جا ڈھا سن جی، ہاں جی منتا کرے سن اور سانگے لب سن. اے پچھلے 5 سال تو آڈے وچ کون کون رہی ہے ذرا اس تے بھی نظر رکھو. ہاں جی، ان کو بھی دیکھو کس کے دل میں درد ہے، اور اس درد کو وہی سمجھے گا جو اس منزل سے خود گزرا ہوا ہو. میرے لیے سب سے بڑا سہارا آپ حضرات کی دعائیں ہیں. آپ اللہ سے مانگتے رہیے، اللہ سے مانگتے رہیے. اللہ ایمان، عزت، صحت والی زندگی آپ کو بھی دے اور مجھے بھی دے، اور اللہ آپ کا اور میرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. ہم انشاءاللہ جب اسمبلی میں پہنچیں گے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ العظیم. اس سے بڑے ہم کوئی دعوے نہیں کرتے، نہ دعوے کرنے کی ضرورت ہے، کوئی دعویٰ نہیں. انشاءاللہ آپ کے حقوق کی ترجمانی کریں گے اور اس طرح کریں گے جس طرح ایک مرد کیا کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سارے مظلوم لوگوں کا غم ایک ہے، ساری محکوم قوموں کا غم ایک ہے، بد نصیبی کا چہرے پہ رنگ ایک ہے، مختلف ہے محاذ اور جنگ ایک ہے. تو بھی میری طرح غم کے شراروں سے شعلے اٹھا، اپنے بوسیدہ آنچل کا پرچم بنا. چل چل تو بھی میرے ساتھ چل اور جنگ میں ایک مورچہ سنبھال. اگر ہم زندہ اس جنگ سے بچ گئے اپنے غم کا ازالہ بھی ہو جائے گا. اگر ہم کو جام شہادت ملا تو تا زندگی ہم کو مل جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. اے اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین جن نیک مقاصد کے تحت یہ محفل سجائی گئی ان مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا. اس مسجد کو، اس مدرسے کو قیامت کی صبح تک تمام مساجد مدارس کو آباد فرما. ان کی تمام ضروریات غیب کے خزانوں سے حلال طیب پاکیزہ راستوں سے پوری فرما. اللہ جب تک زندگی ہے اہل حق کا ساتھ نصیب فرما. حق بات بولتے رہنے کے لیے توفیق نصیب فرما. اے میرے مالک ظالم بننے سے بھی محفوظ فرما، ظالموں کا شکار بننے سے بھی محفوظ فرما. اے میرے مالک
جب تک زندگی ہے ہم سب کو ایمان، عزت، صحت، اسلامتی والی زندگی نصیب فرما. جب ہماری باری آئے تو کلمہ اور ایمان والی، عزت والی موت نصیب فرما. اے کائنات کے خالق اور مالک رب، تیرے جتنے بندے آئے، جتنی دیر بیٹھے رہ گئے، ان کی تمام ضرورتیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما. اے میرے مالک، ان کو بھی اور مجھے بھی دنیا کی عزتیں بھی نصیب فرما، آخرت کی عزتیں بھی نصیب فرما. دنیا کی ذلت سے بھی ہماری حفاظت فرما، آخرت کی ذلت سے بھی ہماری حفاظت فرما. اے میرے مالک، ہمیں سلف صالحین کے طریقے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، اسلاف اکابر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے میرے مالک، جتنی زندگی ہے قرآن و حدیث، قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے ہمیں قبول فرما، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے میرے مالک، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا میرے مالک وہ بھی نصیب فرما. اے میرے مالک، بیماروں کو شفا نصیب فرما. جتنے لوگ گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا اور نہیں کہہ سکے، کہنا چاہتے تھے، اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما. میرا مالک، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، اولاد والوں کی اولاد کو اپنا اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا والدین کا تابع فرمان بنا. اے میرے مالک، امت مسلمہ کے تمام مرحومین کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما. اے میرے مالک، ہم تیرے در کے فقیر بندے ہیں، نہ ہمارے پاس طاقت، نہ ہمارے پاس حکومت، کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ، شام کے مسلمانوں کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما. اے اللہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما. اے میرے مالک، جو بدبخت لوگ مسلمانوں کو، دین اور اسلام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے دے. اگر ہدایت کے لائق نہیں ہیں میرا مالک، ان کے بازو توڑ دے، آنکھیں پھوڑ دے، ان کی سوچیں منتشر کر دے. اے میرے مالک، آسمانوں سے ان کے اوپر اجتماعی بیماریاں نازل فرما، ان کو چون چون کے مار دے. اے اللہ، دین اور اہل دین کی مدد اور نصرت فرما، اہل کلمہ لوگوں کی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ، رحم فرما. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اے میرے مالک، آنے والے الیکشن میں جہاں جہاں پر علماء پورے